हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अतर काज़मी और लिम्रा एजेंसी पर आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं और हम, यानी हम कहें तो हम सब अजीब कशमकश में मुब्तला हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया की अगर बात करें तो जिस वबा की बात हो रही है उसमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के हवाले से पूरी दुनिया में एक अजीब माहौल बना हुआ है। और रमज़ान शरीफ की आमद है और इस आमद के सिलसिले में हम तैयारियां कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ की तजल्लियाँ, उसकी अहमियत हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन ख़ास तवज्जो उस बात की है कि हम इबादतों के सरचश्मे को कैसे बुलंद करें कि बारगाह इलाही में हमारी दुआ भी कबूल हो और हमारी इबादतों को मुस्तजाब भी मिल जाए, यानी इनको शरफ़ कबूलियत भी मिल जाए। तो इन सब मौजू पे हमने आज एक ऐसे अजीम तरीन शख्सियत का इंतखाब किया है कि जिससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। आप लिम्रा एजेंसी की जानिब से आप उनके तमाम तकारीर समाअत फरमाते रहते हैं। हमारी मुराद है ख़तीब अहले बैत, ख़तीब हक़्क़ानियत हज़रत मौलाना तलहा अशरफ़ी साहब क़िबला का। आइए नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू का मुफस्सल आगाज़ करते हैं। सरकार, बहुत बहुत खैर मकदम है लिम्रा एजेंसी पर। शुक्रिया। पहला सवाल यकीनन जो कि मैंने अपने मुक़द्दमे में और अपने इंट्रो में कहा है कि रमज़ान की फ़जीलत के बारे में हमारे तमाम नाज़रीन जानना चाह रहे होंगे। तो आज के ख़ास इस मौके पर, जैसे कि जो हालात हैं, इस हालात के बिना पे रमज़ान शरीफ की फ़जीलत, उनकी तजल्लियाँ और इबादतों के सरचश्मे को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक जल्दी हमसे करीब होने वाला है और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसके ताल्लुक़ से कुरान पाक में फ़रमाया कि हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया और जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। देखिए, इस्लाम में 5 अहम रुकन हैं। एक है तौहीद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। रमज़ान शरीफ की बहुत सी फ़जीलतें हैं। आप इस चीज़ से उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत मालूम कर सकते हैं कि 5 अहम रुकन हैं और उसमें रोज़ा जिसको फ़र्द करार दिया गया तो इसी महीने में, वो है रमज़ान मुबारक कि, और उसके ताल्लुक़ से जो रोज़ा जिसे हम रखते हैं वक्त सहर से तुलुए फजर से पहले तुलुए गुरूब आफ्ताब तक, जिसमें हम हर चीज़ से रुकते हैं जो चीज़ हम पर पहले हलाल थी, जिसको हम खाते थे, जो चीज़ हम पे पहले से हराम कर दी गई तो हम पहले से रुके हुए थे, हम पहले ही उससे बचते थे। अब जब रमज़ान आ गया तो थोड़ा सा चेंज आया है। रमज़ान जब आ जाता है तो मुसलमान वो चीज़ें जो उसके लिए जायज़ थी, मगर आज अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके महबूब नबी को राज़ी करने के लिए उन चीज़ों को भी अपने ऊपर रोक लेता है कि अब मैं पानी कल पी सकता था मगर आज मैं रोज़े से हूँ, पानी नहीं पीऊँगा। कल मैं शरबत पी सकता था मगर आज मैं रोज़े से हूँ, मैं शरबत नहीं पीऊँगा। कल मैं जो खाना खा सकता था जो मुझ पर जायज़ था, हलाल था, मगर अब मैं रोज़े से हूँ, मैं खाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा रब राज़ी हो जाए, खुदा का हबीब राज़ी हो जाए। तो ये तक़वा हासिल करने के लिए किया जाता है। तो रमज़ान मुबारक की ये बहुत बड़ी फ़जीलत है कि ये रोज़ा जिसके बारे में हम नेकियां करते हैं, हमारे पास फ़रिश्ते मौजूद हैं, उन नेकियों को लिखते हैं। रमज़ान का रोज़ा है वो है कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ। अब इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन ने बात कही है और ये कही है कि साहब कि देखिए इसमें 2 बातें हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ, मतलब इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि मैं ही इसका बदला हूँ। तुम रोज़ा रखो मेरे लिए तो तुम मेरे हो जाओगे, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा।
تو یہ رمضان المبارک ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں خدا کا کلام جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے. قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے عظیم ہے، اس مہینے میں نازل ہوئی. اس کے تعلق سے اللہ کے رسول بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جب رمضان المبارک آتا تھا لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اب تیار ہو جاؤ، اب رمضان آ رہا ہے. صحابہ کرام جو ہوتے وہ اسی طریقے سے عبادت پہلے بھی کرتے تھے، ریاضت پہلے بھی کرتے تھے، مجاہدہ پہلے بھی کرتے تھے، ذکر و اذکار پہلے بھی کرتے تھے، نمازیں پہلے بھی پڑھتے تھے، مگر جب رمضان آ جاتا تھا تو اس کی کثرت کرتے تھے. یہ فضیلت رمضان ہے کہ اس کی عظمت ہی الگ مہینوں الگ مہینہ سب سے الگ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں یقیناً امتحان ہے انسانیت کے حوالے سے اور تمام مسلمانوں کے لیے. اب اس ایسے ماحول میں عبادتوں کا جو سرچشمہ ہے اس کو قبولیت فراوانی یا کہیں کہ اس الہی نظام تک کیسے پہنچایا جائے کہ ہم علماء کرام کی بات لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ کا میسج کیا ہوگا ان تمام امت مسلمہ سے کہ جو لوگوں کے ذریعے سرکار نے یا وہ تمام تنظیمیں جو اس کرونا وائرس کو پرسو کر رہی ہیں ان کی طرف سے جو نظام بنا گیا تو اس کو ایک عالم دین کیسے اپنے میسج کی شکل میں تمام امت مسلمہ کو پہنچائے گا؟ دیکھیے، پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین میں آسانیاں ہیں جی. اور اس دین نے ہر چیز کو کنڈیشنلی رکھا ہے. فرض ہمارے یہاں ہے، واجب ہمارے یہاں ہے، جائز ناجائز حرام ہمارے یہاں ہے، مگر سب کنڈیشنلی ہے. جی. جیسے کہ نماز ہمارے یہاں فرض ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر کو نماز پڑھنا فرض ہے، مگر کنڈیشنلی ہے. کیا اس کی عمر ہے؟ جزاک اللہ. اس کی عمر ہے، ایج ہے تو نماز فرض ہے، اور ایج نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے. اب نماز کا بھی ایک طریقہ ہے، کھڑا بھی ہونا ہے، جھکنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، اس میں بھی کنڈیشن ہے. کیا کھڑے ہونے کی طاقت ہے؟ کیا کریں؟ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ لو. یہ صاحب بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیٹ کے پڑھ لو. کہا لیٹ ہو سکتے ہیں مگر ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے تو کہتے ہیں اشارے سے پڑھ لو. سب کنڈیشنلی ہے. یقیناً. اس طرح زکوٰۃ ہے، فرض ہے. ہر ایک مسلمان کو جو صاحب استطاعت ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، مگر کنڈیشنلی ہے. کیا زکوٰۃ دینے لائق ہے؟ کیا صاحب استطاعت ہے؟ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس سے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. حج کرنا فرض ہے مگر کنڈیشنلی ہے. کیا صاحب مال ہے؟ اگر صاحب مال ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. کل اس سے روز قیامت حج کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اسی طرح تمام تر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کنڈیشنلی ہے. اب آ جائیے لاک ڈاؤن کی طرف، کہ ابھی فی الحال جو کووڈ-19 کو لے کے چل رہا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں تو یہ وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے. خیر، کیونکہ یہ کوئی ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے اور بہت سے مسلم ممالک میں یہ پھیل چکا ہے، اور ان کی بھی یہی رائے ہے کہ ایک دوسرے سے ٹچ ہونے سے یہ وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں ہمیں عبادت کرنی ہے، ایسی صورت میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اب ایسی صورت میں ہمیں تراویح پڑھنی ہے. ہمارا کام یہ ہے کیونکہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہر شرائط کو فالو کریں گے، ہر شرائط کو قبول کریں گے اور اس کے ساتھ عبادت کریں گے. لہذا ایسی صورت میں روزہ ہمیں رکھنا ہے اور ہم اپنے گھر میں رکھیں گے. اور میں کہتا ہوں اس لاک ڈاؤن میں سب سے اچھا ہمیں موقع ملا. پہلے کیا ہوتا تھا، رمضان شریف آتا تھا تو کچھ کاروباری لوگ تھے، کچھ آفس ورک سے تعلق تھا، کچھ لوگ دوسری دکانوں سے اور دوسرے ان کے اپنے کام کرنے کے ذرائع تھے اس پہ تھے. آج الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں موجود ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے. اس سے اچھا موقع تو کبھی مل ہی نہیں سکتا ہے کہ رمضان کو ہم اپنا بیسٹ رمضان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے رمضانوں میں سب سے اچھا رمضان بنا سکتے ہیں. ہماری صبح و شام، ہمارے رات و دن اور ہماری زندگی کی کہ جتنے بھی رمضان کے لمحات گزریں گے وہ سب کے سب خدا کی رضا کے لیے گزریں گے، اس کی عبادت میں گزریں گے.
ہمیں اور کوئی دنیا کا کام ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی دنیا کی اب سوچ ہی نہیں ہے. ہم کو تو بند کر دیا گیا, ہم بند ہیں اور شیطان بھی بند ہے. ہم بند ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے. اور اس میں بس یہ ہے کہ پہلے ہم رمضان کے روزے ہوتے تھے اور ساتھ ہی ہر مسجدوں میں با جماعت نماز ہوتی تھی, اور بھی دنوں میں با جماعت نماز ہوتی, مگر رمضان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک بھیڑ ہوتی تھی. خیر اس بار وہ چیز نہیں رہے گی, مگر خیر اس سے یہ اچھا ہے کہ آج پہلے اللہ کے گھر میں عبادتیں ہوتی تھیں, آج ہر گھر میں عبادت ہوگی, ہر گھر میں صف ہوگی, ہر گھر میں مصلے بچھائے جائیں گے, ہر گھر میں آپ کے گھر کے 2-4 فرد ہیں تو آپ وہاں بھی جماعت کر سکتے ہیں. تلاوت پہلے مسجد میں ہوتی تھی, آج ہمیں موقع ملا اپنے گھر میں تلاوت کرو, اپنے گھر میں اپنے رب کو یاد کرو. تم قرآن پڑھو اور پڑھو کہ تمہارے رب نے تم سے کیا کہا ہے. میں تو کہتا ہوں رمضان شریف کا اچھا موقع ہے. اس موقع پر جہاں ہم قرآن پاک پڑھیں ماشاءاللہ, اس کے ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھیں, تاکہ کم سے کم بندے کو معلوم تو ہو اس کا رب اس سے کیا کہتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں, اور کبھی دل کرتا ہے خدا مجھ سے بات کرے, جب میرا دل کرتا ہے میں خدا سے بات کرتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے کچھ کہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ وقت ہے ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق بنانے کا. اب رہ گئی تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کے لیے میں کہوں گا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ کنڈیشنلی ہے, میری بات کو ذہن میں رکھیں, کنڈیشنلی ہے. ضروری نہیں کہ با جماعت ہی آپ پڑھیں. تراویح پڑھنا اس کی نماز سنت ہے, اور قرآن پڑھنا یہ بھی سنت ہے, سنت موقدہ. اگر جماعت نہیں ہے آپ تنہا پڑھیں. جو لوگ حافظ ہیں ماشاءاللہ ان کو لے تو بہتر ہے کہ وہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں, مگر جو حافظ نہیں ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے. کم سے کم ان کو 10 صورتیں یاد ہوں گی. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ الم تری کیف, الم تری کیف سے شروع کریں اور قل اعوذ برب الناس تک, سورہ ناس تک, یہ 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں کی تلاوت کریں 10 رکعت پوری. پھر 10 آیتوں کی تلاوت, صورتوں کی تلاوت کریں 10 رکعت پوری, ہو گئی 20 رکعت آپ کی, کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کو 10 نہیں ہے, یہاں تک کہ جو علماء کرام نے فرمایا ہے ہمارے یہاں فقہ میں ہے کہ اگر ایک صورت یاد ہو, اتنی آسانی, ایک صورت یاد ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد وہی صورت پڑھ لو, پھر رکوع و سجدہ کرو, پھر کھڑے ہو, پھر سورہ فاتحہ, پھر وہی صورت کی تلاوت کر لو, آپ کی 2 رکعت پوری ہو گئی. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے مذہب نے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ انسان کے اوپر لادنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ ساری فرائض, یہ سارے واجبات, نماز, روزہ, اس کے باوجود آج بہت ضروری, اشد ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شاید ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور جو اپنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں انہوں نے پھیلایا, لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھے گا. تو ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے کہ خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں ان لوگوں تک پہنچا جائے جو اپنے گھروں کے ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوسروں, اور یہ بھی ان کا دل ہے, ان کے اپنے جذبات بھی ہیں, اتنی خودداری بھی ہے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو آپ ان لوگوں سے, صاحب ثروت لوگوں سے کیا میسج کے طور پر اپنا پیغام پہنچائیں؟ دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک امیر غریب سب برابر ہے اور فائدہ دونوں اٹھا سکتے ہیں. آج ایک امیر کے لیے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے اور غریب کے لیے بھی. امیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی دولت کو ان غربا, مساکین, محتاجوں تک پہنچا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. غریب اپنے حسن عمل سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرے. دیکھیے اس میں کیا ہے کہ ویسے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو چیز ہو وہ سال پورا ہونے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیں, مگر خاص طور سے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو حکم ہے زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے, ہمارے یہاں حکم ہے زکوٰۃ دو. پھر ایک دوسرا چیپٹر آتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو کس کو دیں. تو پہلے آپ کے رشتہ دار,
آپ دنیا جہان میں بانٹے زکوٰۃ اور آپ کا بھائی بھوکا رہے تو آپ کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کے قریب لوگ آپ کے جو مستحقین ہیں ان کو نہ ملے اور آپ گاؤں بھر میں بانٹتے رہیں، یہ بیکار ہے. تو پہلے جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں، پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں. رشتہ داروں ہیں، پڑوسی لوگ ہیں، ان سے ہٹے. غریب، یتیم، مسکین، محتاج، ضرورت مند. اور ضرورت مند تک پہنچنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون ضرورت مند ہے. نکالنا نہیں ہے، دینا ہے. اور دینے کے لیے ان کے دروازے تک جانا ہوگا، نہ کہ ان کو اپنے دروازے پہ بلانا ہوگا. آپ ان کے، کیونکہ یہ اسلام ہے، یہ کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. بہت سے لوگوں میں حیا ہوتی ہے، وہ کسی کے دروازے پہ نہیں کھڑا ہو سکتے. تو لہٰذا ہمیں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور اس کی حیا کو بھی باقی رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے. موقع ہمارے پاس ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اور اس موقع پر اگر ہم دیں گے تو پتہ نہیں پہلی زکوٰۃیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، مگر میرا تو یقین ہے اس بار جو مستحقین تک زکوٰۃیں پہنچیں گی اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقیناً ایک نورانی گفتگو اور ایسی گفتگو جس کا ماحصل بھی شاید بارگاہ ربانی تک پہنچے. بہت شکریہ، بہت آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے خطیب اہل بیت حضرت مولانا طلحہ میاں اشرفی صاحب قبلہ، اور یقیناً یہ پر لطف اور پر نور گفتگو جو کہ ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے تھی، اور خاص طور سے جو ماحول چل رہا ہے یعنی کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں. تو کوشش سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت اور صاحب ثروت ہیں تو ان لوگوں کے گھر تک پہنچیں جو کسی وجہ سے اپنے ہاتھ کو باعث شرم اور باعث خودداری آپ کے سامنے نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، اور آپ ان تک پہنچیں خود، اور ان کو اس بات کا ملال بھی نہ ہونے دیں کہ وہ آج اس حالت میں گرفتار ہیں. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے پروگرام اور اس طریقے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.